अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में पेज नंबर 116 की थोड़ी सी रीडिंग रह गई थी, वो कंप्लीट करेंगे और साथ पेज नंबर 117 करेंगे। ठीक है, सो ओपन पेज नंबर 116 एंड 117। 116 पेज पर देखिए बेटा, मरासम शिरक से इज्तनाब, यानी कि हमने आज जो टॉपिक एक रह गया था उसके बारे में थोड़ी सी रीडिंग करते हैं कि मरासम शिरक जो है उससे इज्तनाब किस तरह से बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बचपन और जवानी में भी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, यानी कि अभी नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिली थी, तो उस वक्त मुशरिकाना रसूम से भी बचते थे। उस वक्त भी, यानी कि अभी आपको अल्लाह ताला का पैगाम आप तक नहीं आया था, पहली वही नहीं आई थी, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था। उसके बावजूद यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से आपका दिल पहले से ही बुराइयों से दूर था और मुशरिकाना रसूम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचते थे, यानी कि जिसमें शिरक हो ऐसी रस्में उनको अदा करने से परहेज़ करते थे। एक दफ़ा कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना ला कर रखा जो बुतों के चढ़ावे के था। अब बुतों को खुश करने के लिए बेजान पत्थर हैं, ठीक है, लेकिन लोगों का जो था वो जाहलियत का जो है इंतहा हो चुकी थी, जहालत की इंतहा हो चुकी थी, तो बुतों के सामने खाने पेश किए जाते थे, उनको रुपया पैसा उनके सामने पेश किया जाता था, उनको जेवरात से नवाजा जाता था बुतों को, ताकि वो खुश होके उनकी लोगों की जो है जो ख्वाहिशें वो पूरी करें। हालांकि ऐसा होता तो नहीं था कि खुदा ने इन बुतों को कुव्वत गोयाई तो बख्शी ही ना थी, तो लोग इस तरह करते थे। ठीक है, कुरैश के बारे में बात हो रही है कि वो बुतों के सामने खाना जो है चढ़ावे के तौर पे रखते थे, तो वही खाना जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया। देखिए कि उस वक्त नबूवत नहीं मिली थी, अल्लाह ताला की वही आपके पास नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ऐसी बातों से दूर रहता था। अयाम हज में कुरैश ने ये कायदा बनाया था कि जो लोग बाहर से आएँ वो तवाफ़ के वक्त कुरैश का लिबास पहने। अब जो कुरैश से बाहर, ठीक है, मक्का से बाहर के लोग थे, कुरैश मक्का में थे, तो जो मक्का से बाहर के लोग थे अगर वो तवाफ़ करने के लिए, खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए आए तो उनके लिए ये शर्त रख दी गई थी कि वो कुरैश का लिबास पहने। एक मखसूस लिबास था कुरैश का और उनके लिए ये शर्त थी कि वो ये लिबास पहने, अगर नहीं पहनना चाहते तो बग़ैर लिबास के वो तवाफ़ करें। चुनाचा इस बिना पर उरियां तवाफ़ का आम रिवाज हो गया था। अब लोग जो थे तो कुरैश का अगर लिबास नहीं पहनते थे तो वो क्या करते थे कि बगैर लिबास के ही तवाफ़ कर लेते थे, तो ये एक रिवाज जो था ये आम हो गया था। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में भी कभी अपने ख़ानदान का साथ ना दिया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में भी अपने ख़ानदान कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान का साथ इस बात में भी ना दिया। पहली बात क्या थी कि बुतों के चढ़ावे का खाना खाने से इनकार किया। दूसरी बात क्या थी कि जो हज के जो खाना काबा का तवाफ़ है वो लिबास के बगैर किया जाए, अगर या तो कुरैश का लिबास पहना जाए या फिर बगैर लिबास के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के साथ देने से इस बारे में इनकार कर दिया, बल्कि हमेशा इस बुरी रस्म की मुखालफत भी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को हमेशा बुरी नज़र से देखा। मक्के में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशरती ज़िंदगी की लगवियात और नाइंसाफ़ियों का सामना करना पड़ा। मक्के में जो है लोग जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी माशरती ज़िंदगी की लगवियात और नाइंसाफ़ियाँ जो थी उनको देखना पड़ा, सहना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। बुतों की पूजा, अब उनमें क्या था कि बुतों की पूजा, मेले ठेलों का रिवाज, शराब और जुआ, गर्ज कौन सी बेहयाई थी जो अहले मक्का में ना थी, यानी कि अहले मक्का में कौन कौन सी जो बुराइयां ऐसी थी कि जो कि ना थी, हर बुरी से बुरी बात उनके अंदर मौजूद थी। और नस्ब और ख़ानदान पर फ़ख्र गरूर का ये हाल था कि बात बात पर तलवारें निकल आती थीं, यानी कि ज़रा सी बात हुई नहीं, कोई झगड़ा हुआ नहीं और वहीं पे तलवारें निकल आती, एक दूसरे की जान लेने पे तुल जाते, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। और ये झगड़े पुश्तों तक चलते, ये झगड़े जो थे सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहते बल्कि उनकी आगे आने वाली नस्लों तक वो झगड़े चलते ही रहते थे। लड़कियों को बदनामी का बाइस समझकर जिंदा दफन कर दिया जाता। अब लड़कियां जो थी उनको समझते थे कि जिसके घर बेटी पैदा हो गई वो हमारे लिए बहुत बाइस शर्म बात है, हमारी बदनामी का सबब है कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है, जबकि इस्लाम ने क्या किया, करार दिया, बेटी को ख़ानदान के लिए रहमत करार दिया गया है। लेकिन उस वक्त क्या था कि लड़कियों को बदनामी समझा जाता था कि लड़कियां पैदा हो गई तो हमारी बदनामी हो गई है, और वो इसको ज़िंदा ही दफन कर देते थे। इतनी अजियतनाक उस बच्ची को मौत मिलती थी कि ज़िंदा ही उसको दफन कर दिया जाता था। फिर इन बुराइयों और बेहयाई के कामों का जिक्र भरी महफिल में बड़े फ़ख्र से किया जाता,
یہ ساری باتیں جو تھی، برائیاں جو تھیں، اور ان کو بیان کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے تھے قریش کے لوگ کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا، یا پھر ہم نے جوئے میں اتنے پیسے جیتے، یا پھر ہم نے جو ہے شراب پی. یہ ساری بری جتنی بھی برائیاں تھیں ان کو بیان کرتے ہوئے ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ فخر محسوس کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان معاشرتی برائیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے یہ ساری برائیاں تو ان کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے دور رہتے اور سوچتے رہتے کہ ان برائیوں سے لوگوں کو کس طرح بچایا جائے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی، وہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کو برائیوں سے کس طرح سے دور رکھا جائے. اس قسم کے خیالات ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک پر چھائے رہتے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہر وقت ایک ہی خیال رہتا کہ لوگوں کو کس طرح سے برائیوں سے دور رکھا جائے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسندی اور تنہائی کی طرف مائل ہو گئے. اب ان خیالات کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا کہ آپ نے لوگوں سے دور رہنا شروع کر دیا اور تنہا یعنی کہ اکیلے رہنا شروع کر دیا. اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز بسر ہونے لگے. پھر کیا ہوا آہستہ آہستہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اپنے قبیلے سے دور ہوتے گئے، اور جو ان کے دن رات جو تھے وہ غار حرا میں جو بسر ہونے لگے. اور غار حرا مکے سے کوئی 3 میل دور ہے. غار حرا جو ہے اس کا اور مکے کا فاصلہ جو ہے کتنے میل ہے؟ 3 میل دور. ٹھیک ہے، غار حرا جو ہے، غار حرا مکے سے، غار حرا کا مکے سے فاصلہ کتنا ہے؟ 3 میل. اب تو کلومیٹر ہے نا، وہ تب اس کے میل تھے. ٹھیک ہے، 3 میل کے فاصلے پر ہے غار حرا مکے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے اور وہاں پہ اپنے دن رات گزارنے لگے. آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں تک وہاں پہ رہتے اور غور و فکر اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے. کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، اور وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور واپس جا کر پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی قریش قبیلے سے کٹ کر رہ گئے، ہٹ کر رہ گئے، ان سے دور ہو گئے، اور غار میں جا کے آپ نے جو ہے اپنے شب و روز گزارنے شروع کر دیا. آپ غار حرا میں ہی تھے کہ خدا کی طرف سے پہلی وحی، اب پہلی وحی جو تھی وہ کہاں پہ آئی؟ غار حرا میں. ٹھیک ہے، پہلی وحی غار حرا میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے تو وہیں پر پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے. پہلی وحی لانے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور کائنات کی رہنمائی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا، یعنی کہ پوری دنیا کی قیادت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا. اب ہمارا پیج نمبر 117. ٹھیک ہے، 2 پیجز کی ہم نے کہا تھا نا ریڈنگ کریں گے، تو اس میں ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بے شک تم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو. کلام الہی ہے کہ جو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو جو ہمارے نبی خاتم الانبیاء، نبیوں میں سب سے آخری نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا عملی نمونہ، اسوا اور نقشہ ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے، بہترین اور کامل نمونہ ہے. سورہ احزاب میں فرمایا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. قرآن حق و صداقت کا پیغام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیامبر ہیں. قرآن رشد و ہدایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راشد و ہادی ہیں. اس لیے قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہے. یعنی کہ قرآن پاک کی ہر آیت، جتنی بھی آیات ہیں، 30 سپارے ہیں قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، اور ہر سپارے میں بے شمار آیات ہیں. تو ہر آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن پاک ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات زندگی ہمیں سنائے.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جو خلق نبی کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، جو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے۔ فَإِنَّ خُلْقَهُ كَانَ الْقُرْآنُ، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ خُلْقَهُ كَانَ الْقُرْآنُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اخلاقی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ قرآن نے جو کچھ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کر دکھایا، یعنی کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکلی لوگوں کو بتایا، کہ صرف زبانی نہیں کہا بلکہ خود بھی کر کے دکھایا عملی طور پہ، تاکہ لوگ بھی اسی طریقے سے کریں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کہ بتائے ہوئے طریقے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سنت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ اس طرح سے لوگوں تک آگے پہنچے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ صحابہ اکرام سے کہ قرآن پاک میں وہی کچھ ہے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ گویا قرآن کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کو سامنے لانا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں پڑھتے کہ ہم ایک دن میں کتنے سپارے پڑھ رہے ہیں، کتنا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس نیت سے پڑھیں کہ اس کو سمجھنا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہی سامنے لانا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، حیات طیبہ کیا ہوتا ہے؟ پاک زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے چند گوشے اختصار کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے سادگی اور بے تکلفی۔ بے تکلفی، اب ریڈنگ جو ہے بیٹا کس لیے ضروری ہوتی ہے؟ کہ ریڈنگ میں سے شارٹ کوسچنز بنتے ہیں، ریڈنگ میں سے ہی اس کے لانگ کوسچنز بنتے ہیں اور MCQs بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کیا کریں کہ ریڈنگ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھا کریں، اس کو یاد کیا کریں، تاکہ MCQs کی فارم میں آئے یا کوسچن کی فارم میں آئے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیا ریڈنگ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ٹاپک کرتے ہیں سادگی اور بے تکلفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ زندگی میں حد درجہ سادہ تھے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ہی سادہ تھی۔ مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لے جاتے تو ننگے پاؤں چلے جاتے، یعنی کہ اگر آپ محفل میں بیٹھے ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے اٹھ کر اگر گھر جاتے تھے تو ننگے پاؤں ہی چلے جاتے تھے اور جوتے وہیں چھوڑ جاتے۔ یہ علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اب یہ کس بات کی علامت تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ واپس آنا ہے، یعنی کہ جوتے چھوڑ جانا اس لیے نہیں کہ وہ بھول گئے یا کس لیے، بلکہ ننگے پاؤں گھر جانے کا مقصد یہ تھا کہ جوتے یہاں پر ہیں تو واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تشریف یہیں پر لانی ہے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور پہننے میں کوئی تکلف نہ فرماتے، یعنی کہ کبھی بھی آپ نے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور پہننے میں کبھی بھی کوئی تکلف نہیں فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا بھی کھانا مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا، اور جیسا بھی پہننے کو ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اگر پھٹ جاتا تو اس کو پیوند لگا لیتے، اس کو خود سلائی کر لیتے۔ سادہ سے سادہ کھانا کھا لیتے، یعنی کہ جیسا بھی کھانا سادہ سے سادہ بھی کھانا ہوتا، یہ نہیں کہتے بہت اعلیٰ ڈشز سامنے ہوں گی تو ہی کھانا کھائیں گے، بلکہ سادے سے سادہ کھانا بھی کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھانا نہ جاتا تھا، یعنی کہ آٹے کو چھان کے استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ پہننے کو جیسا بھی مل جاتا آپ پہن لیتے، جیسا بھی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیتے۔ زمین پر چٹائی کے فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ اب زمین پر چٹائی کا فرش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب تو ہمارے ڈرائنگ روم ہیں سجے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ اعلیٰ قسم کے صوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے بیٹھنے کا بہترین انتظام ہوتا ہے، نیچے کارپٹ بچھے ہوتے ہیں، تو لیکن اس زمانے میں زمین پر چٹائیاں بچھی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر جہاں بھی جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ لباس میں نمائش پسند نہ فرماتے، یعنی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس نہیں پہنا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس لباس کو دیکھیں کہ واہ کتنا اعلیٰ لباس ہے، بلکہ جیسا بھی لباس ہوتا پسند فرماتے، سادہ لباس ہی پہنتے، اس میں نمائش جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ سامان آرائش سے دور رہتے اور ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی کو پیش نظر رکھتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آرائش کا، سجاوٹ کا سامان جو ہوتا ہے اس سے اور سادگی جو ہے اس سے دور رہتے تھے، یعنی کہ
دکھاوے سے بہت دور رہتے تھے، ریاکاری کو پسند نہیں کرتے تھے، ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی کو پیش نظر رکھتے تھے، ناز و نعمت، تکلف اور عیش پسندی کو ناپسند فرماتے تھے، یعنی کہ جو ہے تکلف کرنا، عیش کی زندگی گزارنا اور اپنے ناز نخرے دکھانا، یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھیں اور دوسروں کو بھی اس سے دور رکھتے تھے۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سادگی پسند تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سادہ زندگی بسر کریں، تکلف سے پاک رہیں، عورتوں کے لیے اگرچہ سونے کے زیورات کا استعمال درست ہے، یعنی کہ سونے کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کے پاس جتنا زیور ہوگا وہ اچھی بات کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیور سمجھتے تھے عورتوں کا زیور ہے تو وہ کیا ہے؟ تعلیم، تعلیم سے اچھا کوئی زیور نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے زیورات کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان کے لیے اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر کو زادِ راہ کے لیے، یعنی کہ ایک مسافر اگر سفر کر رہا ہے تو اس کے سفر کے دوران میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، ایک انسان کو بھی اسی طرح، کیونکہ وہ دنیا میں آیا ہے اور ایک مسافر کی طرح آیا ہے، وہ اس نے آیا ہے، وہ اس نے جانا بھی ہے انسان نے، تو اس لیے انسان کو اتنا ہی چاہیے جتنا کہ جس طرح مسافر کو اپنے سفر کے لیے جتنا کچھ چاہیے، اسی طرح انسان کو بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتنا کچھ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب بیٹا اس کے شارٹ کوسچنس نوٹ کر لیں، میں آپ کو لکھواتی ہوں اور بک کے اوپر آنسرس مارک کر لیجیے گا۔ آج ہم نے پیج نمبر 116 اور 17 کی ریڈنگ کی ہے، تو اسی کے اکارڈنگ اس کے کوسچنس بتاتی ہوں۔ یہ بیٹا جو کوسچن کے آنسرس ہیں یہ اس میں ایم سی کیوز کی فارم میں بھی آپ اس کو اگر یاد کریں گے تو ایم سی کیوز جو ہے اس میں وہ بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1 دیکھیں، کوسچن نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکانہ رسوم سے کس طرح بچتے تھے؟ اب اس میں اگر ایم سی کیوز اس میں بن جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی رسومات ایسی ہیں کہ جو مشرکانہ رسوم میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ اس کے آنسر میں دیکھیں کہ مراسم شرک سے اجتناب، فرسٹ لائن سے لے کر اور ہمیشہ بری رسم کی مخالفت کی، یہاں تک اس کا آنسر ہے، لیکن آپ اس کو بیٹا اس طرح یاد کریں گے کہ اس میں اگر ایم سی کیوز بنے تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے اور آنسر اس کا آپ کو پتہ ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی معاشرتی زندگی کا سامنا کرنا پڑا؟ یعنی کہ عرب جو تھا وہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، تو ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرتی مسائل کس طرح کے تھے، تو آپ اس کے شارٹ کوسچن میں بھی کر سکیں اور اس کو آپ ایم سی کیوز کے فارم میں بھی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سیکنڈ پیراگراف میں اس کا دیکھیں کہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی اور ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا آنسر یہاں سے آئے گا۔ کوسچن نمبر 3 نوٹ کریں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی، ریڈنگ ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر ایم سی کیوز اس طرح آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آگے اس کی آپشن دیے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں پہ آئے گا غار حرا۔ اور سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیں آپ غار حرا میں تھے یہاں سے لے کر اور یہ کام آپ کے سپرد ہوا، یہاں تک اس کا آنسر بنے گا، لیکن آپ اس کو ایم سی کیوز کی فارم میں بھی یاد رکھیں گے۔ اب ہے کوسچن نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آیت کا ترجمہ لکھیے۔
اب اگر MCQs کی فارم میں آتا ہے تو اس طرح آ جائے گا کہ آیت لکھی ہوگی تو یہ بتائیں گے کہ اس میں کہ کیا پوچھا گیا ہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا ہے یا پھر زندگی کے بارے میں، اسماء الحسنہ کے بارے میں، یا پھر 2-3 اور آپشن بھی آ سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ احزاب میں سے آیت جو لی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اس کی پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 5 ہے، اور ویسے اس کا شارٹ کویسچن آنسر جو ہے وہ آپ نے آیت کا ترجمہ لکھنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ کرام سے یہی کہا تھا نا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا وہ قرآن پاک میں موجود ہے. یہ اس کا آنسر یہاں پہ آئے گا. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے.